आइज़िक टीवी के प्रोग्राम साझा पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद। साझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक जद्दोजहद और एक विज़न का। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम साझा पाकिस्तान का मकसद आपको अपनी अक़लियती ख़वातीन से मुतारिफ़ करवाना है, जिनमें आप मिल पाते हैं हमारी मौजूदा और उभरती हुई अक़लियती ख़वातीन से और जान पाते हैं उनका अंदाज़े क़यादत। आज जिन मेहमान से आपको मैं मिलवाने जा रही हूँ उनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, जो एक बाहिम्मत, दिलेर और नौजवान खातून हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्री में बहुत सारी कामयाबियाँ समेटीं और अपने माशरे की बेलौस खिदमत कर रही हैं। हमारी आज की मेहमान खातून का ताल्लुक़, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, गुजरांवाला से हैं, जो कि ज़िले मेंबर इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर पंजाब, नायब सदर सेंट्रल पंजाब मिनॉरिटी विंग PTI, डिस्ट्रिक्ट मेंबर स्पोर्ट्स कमेटी गुजरांवाला, चेयरपर्सन अमन कमेटी गुजरांवाला और UC काउंसलर रही हैं। इतने तवील तारुफ़ के बाद आए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान खातून से, जिनका नाम है सिद्रा शहबाज। जी सिद्रा, हमारे इस प्रोग्राम साझा पाकिस्तान में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच महनाज कि आपने मुझे इस इतने खूबसूरत प्रोग्राम साझा पाकिस्तान में मदऊ किया। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है और कि आपने मुझे बुलाया और इस प्रोग्राम में मुझे अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया। बहुत जी नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि सिद्रा ने आज बहुत ही जो है वो क्या कह लें कि मतलब हमें स्पेशल फेवर दी है हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और उनका एक छोटा सा बेटा है जिसको वो अपने साथ इस सेट पर लेकर आई हैं, और हम इस बात के लिए उनके जो है वो स्पेशल उनको थैंक्स बोलते हैं। तो सिद्रा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका ताल्लुक़ किस जगह से है और किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि आप जो है वो सोशल वर्कर बने और अपनी सोसाइटी के लिए जो है वो काम करें। थैंक यू सो मच महनाज कि आपने इतना खूबसूरत क्वेश्चन मुझसे पूछा। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मैं जिस एरिया से हूँ, गुजरांवाला सिटी में एक बैकवर्ड सा एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ, और वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है ख़वातीन का पढ़ना, और स्पेशली मेरे फैमिली में थोड़ा इस तरह से था कि वहाँ पे पढ़ना, लड़कियों को पढ़ना इतना अलाउ नहीं था कि लड़कियाँ पढ़ें और इस तरह से आगे निकलें, बाहर निकलें, घर से काम करें। ये चीज़ें हमारे फैमिली में बिल्कुल अलाउ नहीं थी। और जब मैंने स्टडी शुरू किया, अभी मैंने मैट्रिक नहीं किया था, 8th क्लास में थी, तो मुझे कहा गया कि अब आपने इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो मैंने बहुत परेशानी में कि मैं तो पढ़ना चाहती हूँ और मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं पढ़ूँ। मैंने कुछ कहा अपने, चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था और सब थे, और सब ने कहा नहीं पढ़ना, और अपने ख़ानदान की बड़ी बेटी हूँ और घर को संभालो। और मैंने ये सोचा कि अगर मैंने पढ़ना है तो मैं घर के भी सारे काम करूँगी और पढ़ूँगी भी। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी स्टडी को जैसे भी कंटिन्यू, हमारे घर के सारे काम जो है ना वो उस तरह से होने चाहिए, और सारी चीज़ें खाना टाइम पे होना चाहिए, सारी चीज़ें। मैंने अपनी तरफ से उसी तरह कोशिश की। सुबह मैंने नाश्ता बना के जाना और स्कूल, और जब मैंने वापस आना तो फिर लंच बनाना, और शाम को जब खाना बना रही होती थी तो मैं साथ में पढ़ रही होती थी। और मेरे ख़ानदान में ये बड़ा मशहूर था कि आप मेरी बुक्स पे कभी आटे के वो निशान होते थे और कभी सब्ज़ी के निशान होते थे, और मेरी टीचर कहती है आप क्या खा रही होती हैं कि आपके उसके बुक्स पे ये निशान और कॉपीज़ पे ये निशान लगे होते हैं। तो मैंने उनको तो नहीं खैर बताया कि मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ और किस तरह से, और इसी तरह से मैंने कंटिन्यूसली पढ़ती रही। और मैट्रिक FA BA मैंने जब किया, मतलब मैट्रिक के बाद ही मुझे थोड़ी सी और प्रॉब्लम फेस हुई कि आप अब FA भी करेंगी, तो मैंने कहा तो FA भी करूँगी। FA के लिए भी मुझे प्राइवेट ही मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैं साथ साथ पढ़ती भी, साथ साथ जो है घर के सारे काम भी करती रही ऑनेस्टली, कि इनको ये ना लगे कि शायद ये हम पे बोझ है। और इसी तरह BA भी, और ये सारा कुछ करने के साथ साथ मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की, जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बू ने, कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये पढ़ना चाह रही है तो इसको साथ साथ हम इसकी सपोर्ट भी करेंगे पढ़ाई में। और जब मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी, मेरे ख़ानदान में ये चीज़ें हो रही थी, तो मुझे बड़ी परेशानी थी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्यों इस तरह से हूँ। मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे भी मैं कुछ करना चाहती हूँ, और इसी तरह की बहुत सारी और भी लड़कियाँ होंगी जिनके साथ बिल्कुल यही सब कुछ हो रहा था। जब हम स्कूल जाती, जब मैं रास्ते में कभी ऐसे गुजरती, तो हमारी जब डिस्कस होती तो मैं उनको कहती कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग पढ़ना चाहती हैं, हम आगे निकलना चाहती हैं, और मेरी जैसी और भी ख़वातीन हैं जो पढ़ना चाहती हैं, तो हम क्यों ना इस तरह से कोई काम करें कि हम सब मिलकर कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ मैट्रिक तक भी ना गई, कुछ आगे। और मैं, चूँकि एक विज़न था, एक सोच थी, और मैंने शुरू से ही अपना एक विज़न बनाया था कि जो काम मैं ठान लेती हूँ और जो मैं कहती हूँ और सोच लेती हूँ,
اس کو خدا کے آگے رکھنے کے بعد میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اس کو کرنا ہے تو میں کر پاتی ہوں. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا آپ نے کہ کیسے سدرا نے جو ہے وہ ساری مشکلات کا سامنا کیا, ساری مخالفت کا سامنا کیا, اور وہ انہوں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل کی اور وہ ایک اچھی سوشل ورکر بھی بنی. تو سدرا, میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے اور میں بھی یقیناً جاننا چاہوں گی کہ جب آپ سوشل ورکر بنی تو ایک اقلیتی خاتون ہوتے ہوئے کن کن مشکلات کا, مطلب گھر سے تو پڑھائی کے لیے بھی آپ نے مخالفت فیس کی, اور پھر جب آپ نے سوچا کہ بہت ساری آپ جیسی اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کو گھر سے پڑھائی کی اجازت نہیں ملتی یا باہر نکلنے کی اجازت, تو آپ نے پڑھائی بھی کی اور پھر باہر اپنے معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے بھی آپ باہر نکلی. تو کن کن ایک اقلیتی خاتون ہوتے ہوئے آپ نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا؟ ہاں جی, سب سے پہلے تو جب میں باہر نکلی ہوں, جب میں اسٹڈی کر رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا لوگوں کو ملنے کا موقع ملا. میں ایسی خواتین سے بھی ملی, چونکہ میرا جو ایریا ہے اس میں مسلم بھی رہ رہے ہیں, کرسچن بھی رہ رہے ہیں, ہم سب مل کر رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سی چیزوں کو مجھے فیس بھی کرنا پڑ رہا تھا. جیسے کہ میں ایک کرسچن خاتون ہوں اور میں کسی ویڈو کے گھر, اگر مجھے, کیونکہ میرے اندر یہ پیشن تھا کہ میں نے ویڈوز کے لیے اور آرفنس کے لیے بھی کام کرنا ہے, اور ان خواتین کے لیے, کیونکہ میرے دل میں یہ ہے کہ جو ایک بیوہ خاتون ہے اس کی لائف عام خاتون سے بہت مشکل ہے. تو میں نے ان کے لیے جب کام کرنا شروع کیا تو مجھ پر بہت سے کویسچن بھی اٹھے کہ آپ کیوں کام کر رہی ہیں, آپ گھر سے نکلتی ہیں, آپ ان کے لیے جاتی ہیں, ان کے گھروں میں جاتی ہیں. میں ان کے لیے راشن کا کچھ کر رہی ہوتی تھی, کبھی ان کو راشن دینے کے لیے ہم ایک ٹیم کی صورت میں نکل رہے ہوتے تھے, کبھی میں ان آرفنس بچوں کے لیے گفٹس ارینج کر رہی ہوتی تھی. اور یہ مجھے, جب میں جاتی تھی مجھے لوگوں سے ملنا ہوتا تھا کہ میں نے اگر کسی 8-10 خواتین ہیں جن کو میں نے راشن دینا ہے تو اس کے لیے میں نے کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملنا ہے جو ان کے لیے راشن کے لیے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کریں گے, ہمارے ساتھ فائنینشلی سپورٹ بھی کریں گے. تو سدرا, یہ سارا کچھ آپ کیسے ارینج کرتی تھیں؟ کس طریقے سے آپ مطلب آرفن جو تھے ان کے لیے گفٹس لے کے جاتی تھیں, یا جو ویڈوز تھیں ان کے لیے راشن لے کے جاتی تھیں, تو یہ سارا کا سارا آپ کس طریقے سے جو تھا ان ساری چیزوں کا ارینج کرتی تھیں؟ ہاں جی, میرے ساتھ ایک گروپ تھا, یہ میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. اور میری جو ٹیم تھی اس میں ہم 8-10 خواتین تھی جو ہم مل کر, کیونکہ ساتھ ساتھ ہم نے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ تھوڑا فائنینشلی تھوڑا بہتر ہونے کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی جاب بھی شروع کر لی. جب میں نے ٹیوشن پڑھانا ساتھ ساتھ شروع کر دیا اور اس میں سے ہم نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے, اور اس پیسے سے ہم نے پہلے 3 لوگوں کو, 3 خواتین کو میں نے راشن دیا, پھر 6 کو, پھر 8 کو, اس طرح کر کے ہمارا. اور اس میں ہمارے ایریا میں نے یہ بھی دیکھا کہ کون سی فیملیز ہیں جو تھوڑی ریچ ہیں, جو تھوڑا افورڈ کر سکتی ہیں, ان کو میں نے کہا کہ آپ میری ہیلپ کریں. ہاں جی, اپنے ساتھ میں نے ملوایا. میں نے کہا آپ لوگ آگے آتے ہیں, یا کچھ میں نے پولیٹیکل لوگوں کو دیکھا, جی بھائی ہم آپ کی میٹنگز کرواتے ہیں, ہم اس طرح سے کرتے ہیں, آپ نے ہمارے آرفنس کو بھی گفٹ کرنے ہیں اور ہماری بیوہ کو راشن بھی دینا ہے. اور اس طرح کر کے میں آگے آئی, اور اس جب ملنے ملانے میں لوگوں سے ملنا ہوتا تھا تو پھر بہت سی باتوں کو مجھے فیس کرنا پڑ رہا تھا کہ آپ کیوں جا رہی ہیں, کیوں کر رہی ہیں. یعنی کہ سوسائٹی میں سے ہی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آپ کے ساتھ چلے اور آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ باقی لوگوں کی بھی خدمت کی. جی ناظرین, بالکل ایک مضبوط خاتون ہی ایک مضبوط سوشل ورکر بن سکتی ہے. جیسا کہ سدرا, میں نے تعارف میں بتایا کہ آپ ڈسٹرکٹ ممبر سپورٹس کمیٹی بھی ہیں, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کس طریقے سے خاص کر خواتین کے لیے آپ سپورٹس کے جو ایریا ہے, سپورٹس کا ایریا, اس میں کس طریقے سے آپ خواتین کے لیے مواقع فراہم کر رہی ہیں, اور خاص کر ایک اقلیتی خاتون ہوتے ہوئے اپنے کرسچن بچوں کو کس طریقے سے آپ سپورٹس میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ کرسچن بچوں کو سپورٹس کے لیے سب سے پہلے تو سپورٹس جو ہے نا یہ ایک اتنا اچھا ہے. جب مجھے سپورٹس کمیٹی کا عہدہ ملا تو میں بڑی خوش ہوئی کہ چلے ہم کسی طرح سے اپنی سپورٹس خواتین کے لیے بھی اس میں بینیفیشلی ہو سکیں. تو میں نے کچھ ایسے کالجز, کچھ ایسے جو کرسچن ایریاز ہے وہاں پہ میں نے وزٹ کیا, اور میں نے ان کو کہا کہ ہم لوگ کرسمس گالا کرواتے ہیں یا ہم ایسے سپورٹس ایونٹس کرواتے ہیں جس میں خواتین آگے آئیں گی اور خواتین سپورٹس میں. لیکن بدقسمتی بھی کہا جا سکتا ہے یا تھوڑا سا ہمارا لیک آف کانفیڈنس بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہماری ابھی تک خواتین اس طرح سے آگے نہیں آئی سپورٹس میں جس طرح سے ان کو آنا چاہیے تھا. اور جس طرح پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, بالکل جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ بالکل آپ آگے آئیں. جی, اور میں نے کچھ ایسے اسکولس بھی رہے, کچھ ایسی جگہوں پہ میں نے وہاں پہ اناؤنس بھی کروایا کہ آپ لوگ جو لڑکیاں کالجز میں, یونیورسٹیز میں یا اسکولز میں آگے آنا چاہتی ہیں وہ سپورٹس میں ضرور آگے ہیں, اور جہاں پہ ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں بھی بتائیں اور ہم ان کے لیے کوشش کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. جی سدرا, تو کیا جو آپ جب سپورٹس کے لیے کام کرتی ہیں تو اقلیتی خواتین کے لیے کوئی چیلنجز بھی ہیں جن کو آپ فیس کرتی ہیں؟ جی بالکل, اقلیتی خواتین کے لیے تو چیلنجز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کچھ ایسی خواتین بھی دیکھی جو کہ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, سپورٹس میں آگے آنا چاہ رہی ہیں, لیکن ان کی سپورٹ نہیں ہے یا ان کی اس طرح سے ایجوکیشن نہیں ہے.
تو یہ بڑی زیادہ پرابلم آ رہی ہے. ہماری جو خواتین ہیں اور جو ہماری خاص طور پہ ینگ جنریشن ہے, جو بچیاں ہیں, وہ جب کالج, میں ان کو یہی کہوں گی کہ جب آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتی ہیں اور جو آپ سپورٹس میں جس میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ اس میں ضرور جو ہے اپنی وہ محنت کو جاری رکھیں اور اس کو آگے لانے کے لیے کوشش بھی کریں. اور جہاں پہ آپ کو ہماری بھی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے ہم بھی ان کے لیے کریں گے, کیونکہ یہ ہر جگہ بجگہ ان کو یہی چیزیں فیس کرنا پڑتی ہے, ان کو موقع نہیں ملتے. سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو مواقع نہیں مل رہی آگے آنے کے, اور ان کچھ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم سپورٹس میں کیسے آگے آ سکتی ہیں. اور بڑی سی چیزیں ہیں جن کا ہم لوگ ان کو بتا بھی سکتے ہیں کہ سپورٹس میں آپ کس طرح سے آگے نکل سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں. جی, جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ سدرا کس طریقے سے تقریباً جو ہے وہ سوسائٹی میں ہر فیلڈ میں ہی کام کر رہی ہیں, کس طریقے سے ایک اقلیتی خاتون ہوتے ہوئے وہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک اقلیتی لیڈر ہوتے ہوئے, اقلیتی خاتون لیڈر ہوتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ پورے اپنے پیشن کے ساتھ اور جو ہے وہ پوری مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایم کو لے کر چلنا چاہیے, تاکہ ہم جو ہے کہیں پر بھی ڈگمگا نہ جائیں اور اپنا جو ہم لوگوں ہمارا ویژن ہے اس کو ہم جو ہے وہ پورا کر سکیں. جی ناظرین, تو یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. دیکھتے رہیں سانجھا پاکستان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سانجھا پاکستان. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سدرا کے ساتھ سپورٹس کے حوالے سے. بالکل ناظرین, جس طرح مرد ہر میدان میں بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہیں, اسی طرح خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہر میدان میں اسی طریقے سے کام کر رہی ہیں. تو اب ہم سدرا سے بات کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے تعارف میں سدرا کے بارے میں بتایا کہ وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, تو اب ہم سدرا سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں اور کس طریقے سے آپ کو کون سے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ مہناز. یہ ایک بہت ہی زبردست کویسچن ہے. سب سے پہلے تو آج کے دن میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا, کیونکہ ہر ایک کامیابی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ چل کے ان کو کامیاب بنا رہے ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ جن لوگوں نے کامیابی میں میرے ساتھ کھڑے رہے یا میرا ساتھ دیتے رہے, مجھے انکریج کرتے رہے, میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. آج کے دن میں ان کا ضرور شکریہ ادا کروں گی. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے پیرنٹس کا, جنہوں نے مجھے بہت کچھ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ہسبینڈ کا بھی, جنہوں نے ہر جگہ پہ میری سپورٹ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ گھر سے سپورٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے. بالکل, میرے ہسبینڈ بڑے کوآپریٹیو ہیں, انہوں نے بہت زیادہ میری حوصلہ افزائی بھی کی اور مجھے ہمیشہ انکریج کرتے رہے. اور ہیومن رائٹس کی اگر آپ بات کرتی ہیں, اور یہ ہیومن رائٹس کا ڈیزگنیشن مجھے منسٹر آف ہیومن رائٹس اعجاز علامہ اگسٹن صاحب نے دیا. اس سے پہلے میں بہت زیادہ کام کر رہی تھی, لیکن مجھے یہ نہیں تھا, ویزیبلٹی نہیں تھی مجھے پتہ, مطلب میں کسی پلیٹ فارم پہ یہ نہیں تھا کہ میں یہ ہوں نا. ابھی سب مجھے جانتے ہیں ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے طور پر. تو یہ میرے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہے, اور میں اس کے لیے ہمیشہ تھینکفل رہوں گی منسٹر صاحب کی, جنہوں نے مجھے اکنالج کیا اور میری خدمات کو سراہتے ہوئے مجھے ہیومن رائٹس کا ڈیزگنیشن دیا. ہیومن رائٹس کے ڈیزگنیشن ملنے کے بعد میں اس پیشن کے ساتھ, بڑے جذبے کے ساتھ نکلی کہ میں نے لوگوں کو انصاف دلوانا ہے. اس کے لیے میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے, ایسی پرابلمز بھی مجھے فیس کرنا پڑی, ایسے کیسز میں نے دیکھا جس کے لیے میری روح تک خود کانپ اٹھتی تھی کہ ایسے کیسز بھی ہیں اور اس طرح کے لوگ بھی ہیں اور اتنے مجبور لوگ بھی ہیں, اور میں ان لوگوں کا وسیلہ بنی. یہ میں اپنے لیے بڑی خدا کا فضل ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو سکی اور میں نے ان کا سہارا بنی. تو سدرا, آپ ہیومن رائٹس کے لیے ہر جگہ پہنچتی ہیں یا صرف اپنے جو اقلیتی لوگ ہیں ان کے جو جب ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو صرف وہاں تک جاتی ہیں آپ؟ نہیں مہناز, میں ہر جگہ کوشش کرتی ہوں پہنچنے کی. جو لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں, جو لوگ مجھے بتاتے ہیں, جو لوگ مجھے کہتے ہیں, اور میں ہر جگہ کوشش کرتی ہوں کہ ان کو جہاں تک میں رسائی کر سکتی ہوں, جہاں تک میری کوشش ہے, میں وہاں تک پہنچ کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. مجھے یاد آ رہا ہے کیس میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, کیونکہ وائلیشن کے بے شمار کیسز جو ابھی تک ہم لوگ سالو کر چکے ہیں. اس میں ایک کیس تھا کہ ہسبینڈ اور وائف کا تھا جھگڑا نا, اور ہسبینڈ وائف کا جھگڑا تو عام ہے, چلتا ہے, وہ اتنا نہیں ہے. مجھے کال آئی, جون تھا, اور جون میں آپ کو پتہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, اور میں ابھی کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو مجھے کال آئی, خاتون بہت زیادہ رو رہی تھی, اور اتنا شدید زیادہ رو رہی تھی کہ اس نے کہا کہ میں مس ڈی سی آفس کے باہر کھڑی ہوں, میری کوئی سن نہیں رہا بات,
اور میرے ہسبینڈ نے مجھے بھی بہت زیادہ مارا اور میری امی اور ابو مجھے لینے گئے تھے اور ان کو بھی بہت زیادہ مارا ہے، اور اس کے ابو کو بھی چوٹیں لگی ہوئی تھیں اور اس کی امی کو بھی، اور ایون دیٹ کہ وہ پریگننٹ تھی وہ خاتون خود بھی، اور اس کے ماں باپ نے بھی ان کو مارا، اس کے بھائیوں نے بڑی، مطلب مجھے سن کے نا، میں ابھی کھانا کھانے ہی لگی تھی تو میں نے وہیں پہ اسٹاپ کر دیا، مجھ سے کھایا ہی نہیں گیا۔ اور چونکہ جون تھا، گرمی تھی، میں نے مطلب اس ٹائم میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ میں ان تک پہنچ پاتی، تو مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی، لیکن میں نے کوشش کی میں پیدل ہی چلے جاؤں۔ جب میں پہنچی پھر میں نے آگے تھوڑا سا پیدل گئی تو ان کی پھر کال آئی اور پھر میں نے دیکھا کہ میں جلدی پہنچوں، چونکہ میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی اس ٹائم کہ کیسے جاؤں، تو پھر میں نے رکشہ لیا، رکشہ لے کے میں پہنچی۔ رکشہ لینے پہ بھی مجھے بڑی سی لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں کہ خاتون کیسے بھاگتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی گاڑی ہے، نہ اس کے پاس کوئی چیز ہے، تو ایسے ہی کبھی کبھی پیدل چلے جاتی ہے، کبھی کبھی رکشے پہ جاتی ہے اور لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ ڈسکریج کرتے ہیں۔ مجھے ان چیزوں پہ بڑے سوال اٹھے ہیں، لیکن تھینک گاڈ میں اپنے پیشن میں کبھی نہیں ہٹی۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو، ہم لوگوں نے جو بیڑا اٹھایا اور جو خداوند نے ہمیں کام سونپا ہے، ہم اس کو بہتری سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب میں پہنچی اور جہاں تک بھی مجھ سے ہو سکتا تھا، میں نے ڈی سی سے بات کی، سی پی او سے بات کی، اور چونکہ ہم ہیومن رائٹس کے لوگ بھی ہیں اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کسی کی علیحدگی کروائیں یا کسی کا، اور ہم نے وہ بڑی خوش اسلوبی سے بڑی محنت کر کے دونوں فیملیز کے ساتھ مل کر ان کی پھر صلح یعنی کہ جب آپ جاتے ہیں تو پھر دونوں جو فری کین ہوتے ہیں، دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ آپ وزٹ کرتے ہیں اور دونوں کے جو ہے وہ مسئلے مسائل سن کے تو پھر جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ جی مس، ہیومن رائٹس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ون سائیڈڈ بات سن کے اس پہ کبھی بھی رد عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس اپروچ کر کے آیا وہ ٹھیک نہ بھی ہو، اور دوسرا اس لیے اس کی ہو اور وہ مطلب دوسرے پہ جو ہے وہ، جی بالکل، اس لیے ہمیں دونوں طرف سے سننا ہوتا ہے، دونوں کی بات سن کے پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے کوشش تو ہماری یہی ہوتا ہے کہ ہم چونکہ امن پسند لوگ ہیں تو ہم نے صلح صفائی سے ہی کام کو کافی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ بہتر طریقے سے اس کو کر سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ہیومن رائٹس کی آگاہی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں ایک دوسرے کے رائٹس کا پتہ ہوگا، اسی طریقے سے ہم ایک صحت مند اور خوبصورت معاشرے میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو سدرا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب اس طریقے سے آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے لیے جاتی ہیں یا کوئی بھی ہیومن رائٹس کے پرابلمس ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ جاتے ہیں یا آپ لوگ ٹریننگز لیتے ہیں، تو کس طریقے سے آپ معاشرے میں لوگوں کو ہیومن رائٹس کی آگاہی دیتے ہیں؟ کیونکہ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کو دوسروں کا کیا اپنے بھی رائٹس پتہ نہیں ہوتے، خواتین میں خاص کر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ خواتین ہم بات تو کرتے ہیں خواتین کے رائٹس کی، اور خواتین کو ہی اپنے حقوق کا نہیں پتہ ہوتا کہ اصل میں ہمارے حقوق کیا ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے مس جی، جب ہم لوگ کچھ سیمینارز، کچھ پروگرامز ارینج کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت زیادہ اب تو ہم نے اویئرنیس شروع کر دی ہوئی ہے، بہت سے سیمینارز، بہت سے چرچز میں پروگرامز ہوتے ہیں جس پہ میں جاتی ہوں اور جا کے ہیومن رائٹس کے متعلق آگاہی دیتے ہیں، خواتین کے رائٹس کے متعلق بتاتے ہیں کہ کون کون سی اب نمبرز ہیں جن پہ آپ کال کر کے، جس کے ساتھ کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے وہ اس پہ کال کر کے اور اپنے رائٹس کے لیے بھی بات کر سکتا ہے، اور فوراً اس کو اپنے ساتھ اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی فوراً وہ ہے اس پہ کال کر کے تو اپنا مسئلہ جو ہے وہ بتا سکتا ہے اور اس کا ریئیکشن اس کا فوراً ہوتا ہے۔ اس طرح ہم نے کافی جگہوں پہ سیمینارز کیے ہیں، کافی پروگرامز کر بھی رہے ہیں اور کافی کرنے والے بھی ہیں آگے ان فیوچر۔ یعنی کہ یہ آپ لوگ ہر طرح کے لوگوں کے پاس، یعنی جو پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس بھی، جن کے پاس نالج کم ہے، کوئی اتنا وہ پڑھے لکھے نہیں ہے، اتنا زیادہ ان کو نالج نہیں ہے ان چیزوں کا، سب لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو آگاہی دیتے ہیں؟ جی بالکل، ہم سب لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ چرچز میں تو بچے بھی ہوتے ہیں، چرچز میں خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم یوتھ کو زیادہ اویئرنیس دیں، ہم لوگ یوتھ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور موسٹلی میرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مدرس کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایسی خواتین کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو بہت زیادہ فیلڈ میں جاتی ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ نکلتی ہیں، ان لوگوں کو زیادہ ہم جو ہے نا اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ جی سدرا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسا آپ بتا رہے ہو، ویسے تو آپ نے بتایا ہے کہ مطلب آپ نے کس طریقے سے گھر سے مخالفت فیس کی ہے، شروع ہی سے اسکول لیول سے ہی آپ نے اپنے گھر والوں کی مخالفت فیس کی کہ انہوں نے آپ کو پڑھنے سے روکا اور اس طرح آگے بڑھنے سے روکا۔ تو سوشل ورکر بننے کے لیے ایسی کیا خاص جو تھی، کیا کون سا ایسا کوئی واقعہ تھا یا کون سی شخصیت سے آپ انسپائر ہوئیں کہ جس سے آپ کے اس میں دل میں یہ بات آئی کہ آپ نے سوشل ورکر بننا ہے، باہر نکلنا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے؟ مس، میرے دل میں نا بہت سی چیزیں ہیں۔ ابھی ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جب سے چونکہ میں اپنے ایریا میں ایک ہمارا دعائیہ گروپ تھا، میں اس میں تھی، اور میرے دل میں ہمیشہ میں دعا کرتی تھی خداوندہ جو بھی میری زندگی کا مقصد ہے، کیونکہ ہر ایک جو دنیا میں آیا ہے وہ
بہت خاص مقصد لے کر آیا. خداوند نے اس کو بہت اچھا بنا کے اور بہت خاص مقصد دے کر بھیجا ہوا ہے. میں بھی ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ خداوندہ میرا کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے جب ہم ایک گروپ میں دعائیہ گروپ میں آگے بڑھے, پھر میں ویڈوز اور آرفنز کے پروگرامز جب کروانے میں نے شروع کیے, اس کے ساتھ ساتھ میرے یوتھ کے پروگرام شروع ہوئے, تو میں نے سب ہم مل کر جب کروا رہے تھے پروگرامز, تو ایک پروگرام میں ہمارے بہت ہی اچھے بھائی ہیں, میں پروگرام کروا رہی تو انہوں نے پروگرام ختم ہونے کے بعد میں نے ان کو موقع دیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں سدرا میں ملکہ آستر کو دیکھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ سدرا اپنی قوم کے لیے اس طرح سے کام کرے گی. میرے دل میں وہ بات بہت زیادہ, میں نے اس کے لیے مزید دعا بھی کی کہ خداوندہ اگر میری زندگی میں اور پیشن اور بڑا, جذبہ اور زیادہ ہوا کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے مزید اور کام کرنا ہے, اور کچھ کروں گی اور مزید بڑھوں گی اور زیادہ. تو اسی وجہ سے پھر میں نے اس پیشن کو لے کے آگے بڑھتی گئی, نکلتی گئی, کوشش کرتی رہی, اور مشکلات تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ آئی ہیں, لیکن میں نے ایک جو عہد کیا ہوا تھا خدا کے ساتھ بھی, اور ہمیشہ میں نے سوچا کہ میں اپنے جو جذبہ ہے اس کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دوں گی, اس ویژن پر ہمیشہ رہوں گی کہ میں نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. بہت خوب. جی ناظرین, بہت ہی خوبصورت باتیں سدرا نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور جس طریقے سے سدرا بتا رہی ہیں اپنے بارے میں, ہم اور بھی بہت ساری باتیں ان کے ساتھ کرنا چاہیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس آج کا پروگرام کم پڑ جائے گا, اور ان کی جو زندگی کی ان کی جو جد و جہد ہے وہ کم نہیں پڑے گی. تو سدرا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اور بلکہ آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ ہماری جو اقلیتی خواتین ہیں, جو ہماری نوجوان لڑکیاں ہیں, نوجوان خواتین ہیں, ان کو کس طریقے سے ہیومن رائٹس کی آگاہی دیں گی, اور کس طریقے سے ان کو بتائیں گی کہ اگر وہ زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہیں, کچھ کرنا چاہتی ہیں, تو وہ کس طریقے سے ان سارے چیلنجز کا, جن چیلنجز کا سامنا آپ نے کیا, کس طریقے سے ان کو فیس کریں اور آگے بڑھیں. ہاں جی, سب سے پہلے تو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اپنی ان خواتین کو جو بہت زیادہ سپنے بھی رکھتی ہیں, بہت زیادہ ان کے ڈریمز ہے کہ ہم آگے نکلیں, لیکن نہیں نکل پاتی. ان کو ایک تو میں کہوں گی کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو منوانے کے لیے ایک آپ ویژن رکھیں کہ ہم نے اس پہ چلنا ہے, اور اس پہ چلنے کے لیے آپ نے ڈٹ جانا ہے, اور اپنے زندگی میں یہ چیز سوچنی ہے کہ کچھ بھی آئے, کتنی بھی ہرڈلز آئیں, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا, اور ہم نے ہمیشہ ایک جو ہے نا اسٹریٹ چلتے رہنا ہے, کبھی بھی کوئی بھی مشکل آئے. اور اگر ہیومن رائٹس کی جس طرح بات کر رہی ہیں, ہم لوگ ہیومن رائٹس میں ان خواتین کو چاہتے ہیں کہ وہ خواتین اپنے رائٹس کے لیے بات کریں جن کے ساتھ, کیونکہ میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جو خواتین بالکل ان کے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہے, اپنے گھر میں بہت زیادہ قید میں بھی ہیں, لیکن وہ شیئر بھی نہیں کرتی, برداشت کرتی جاتی ہیں. اور بہت سی ایسی خواتین میں نے دیکھی کہ وہ بولنا چاہیں بھی تو نہیں بول پاتی. اس لیے اپنے حق کے لیے بولنا ضرور سیکھیں, کیونکہ جب ہم اپنے حق کے لیے بولتے ہیں تو اس کے اثرات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اور جب ہم ایک بہت قید سی خاتون بنتی ہیں تو وہ بہت سینسٹیو سی خاتون, بڑی کمزور سی, ہم ایک کمزور خواتین نہیں ہیں, کیونکہ اس کا امپیکٹ پوری فیملی پہ پڑتا ہے, پوری فیملی پہ پڑتا ہے آگے. اور سب سے جو ماؤں کو میں ضرور پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو مائیں ہیں ان کو بہت زیادہ مضبوط, کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں, اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, میں نے اپنے گھر کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, اور ہم نے کس طرح سے دوسروں کے ساتھ کام کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ آگے بڑھنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. جی سدرا, بہت بہت شکریہ آپ کی اتنی خوبصورت باتوں کے لیے. ناظرین, جیسا کہ سدرا نے اپنے بارے میں بتایا, اور یہ سدرا کی سکسیس سٹوری بھی ہم اس کو کہیں گے. اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ اگر ہم لوگ جد و جہد کرتے رہیں اور خدا میں آگے بڑھتے رہیں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں روک نہیں سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہیومن رائٹس کی بھی اور اپنے سارے حقوق جو ہوتے ہیں ان کی ہمیں آگاہی ہونا بہت ضروری ہے. تو جاتے جاتے ہم ایک دفعہ سدرا سے دوبارہ جو ہے ہم اپنے پروگرام کا فیڈ بیک بھی لیں گے کہ ان کو اب ہمارے پروگرام میں آنا کیسا لگا, اور ہمارے پروگرام کے تھرو جو ہے وہ پوری کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گی. جی سدرا. تھینک یو سو مچ مس. یہ پروگرام بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے کہ آپ ان خواتین کو آگے لے کے آ رہے ہیں جن کی کوئی پہچان نہیں تھی, یا جن کو لوگ ابھی جانتے نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور ان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے گی جو خواتین مطلب ابھی گھر سے نہیں نکلی, یا جن کے ابھی ڈریمز دیکھ تو رہی ہیں لیکن آگے نہیں نکلی, وہ خواتین بھی آگے نکلیں. یہ بہت خوبصورت پروگرام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں پیغام یہ دینا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو
دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم دینے کی بھی بہت ضرورت ہے. اپنے بچوں کو اگر آپ بھیجتے ہیں اسکول میں تو آپ اپنے بچوں کو چرچ بھی بھیجیں. اپنے بچوں کو اگر آپ ٹیوشن بھیجتے ہیں تو اپنے بچوں کو سنڈے اسکول ضرور بھیجیں, کیونکہ سوشل میڈیا نے جو ہے وہ بہت سوشل میڈیا نے بہت دور کر دیا ہے. اور ہمارے بچے اب جب ہم سنڈے اسکول جاتے تھے تو اب ہم سنڈے اسکول جاتے رہے ہیں, پڑھتے رہے ہیں, ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے, لیکن آگے جو بچے ہیں وہ سنڈے اسکول نہیں جا رہے, بچیاں نہیں جا رہی, اس وجہ سے بہت سے جو ہے وہ پرابلمس بھی اسی وجہ سے. اور کہیں نہ کہیں ہم جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس چیز سے جو ہے وہ مطلب پیچھے ہوتے جا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم انکریج نہیں کرتے. جی سدرا, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں, ہمارے پروگرام کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اسی طرح پروگرام دیکھتے رہیں سانجھا پاکستان.